आज मुहर्रम का चांद देखकर सब बहन भाई ये तीन काम जरूर करें। वो जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिलेगा। हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी, हर मकसद में कामयाबी मिलेगी। यकीन नहीं आता तो आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम अल हराम का चांद नजर आ चुका है और इसके साथ ही एक नए इस्लामी साल का आगाज हो गया है। ये कोई आम चांद नहीं, ये वो चांद है जो अपने साथ रहमतों, बरकतों, मगफिरतों और कबूलियत दुआ की बेशुमार घड़ियाँ लेकर आता है। दुनिया भर के मुसलमान इस चांद को देखकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं, क्योंकि मुहर्रम अल हराम इस्लामी साल का महीना अल्लाह ताला के नज़दीक नहायत अज़मत वाला महीना है। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, एक साल गुजर गया, न जाने कितने लोग थे जो पिछले मुहर्रम का चांद देख रहे थे, लेकिन आज वो इस दुनिया में मौजूद नहीं। कितने चेहरे मिट्टी तले सो चुके हैं, कितनी आवाज़ें खामोश हो चुकी हैं और कितने घर अपने प्यारों से खाली हो चुके हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से हमें एक और मुहर्रम अता फरमा दिया, एक और मौका दे दिया, एक और साल दे दिया, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को संवार सकें, अपने गुनाहों से तौबा कर सकें और अपने रब के करीब हो सकें। मुहर्रम अल हराम इन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने ख़ास हुर्मत वाला और अज़मत अता फरमाई। और कुरान मजीद में भी इन महीनों की अज़मत का जिक्र मौजूद है। यही वजह है कि इस महीने में नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है, इबादत की कदर कीमत कई गुना बढ़ जाती है। अल्लाह ताला की रहमत बंदों की तरफ ख़ास तौर पर मतवज्जा होती है। रसूल अल्लाह ने मुहर्रम को शहरुल्लाह यानी अल्लाह का महीना फरमाया। ज़रा सोचिए, साल के 12 महीनों में से सिर्फ मुहर्रम को यह खुसूसी निस्बत अता की गई। इस महीने की अज़मत का वाज़िह सबूत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रमज़ान मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़े अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं। इस हदीस मुबारक से अंदाज़ा लगाया जा सकता है अल्लाह ताला के नज़दीक इस महीने का मुकाम कितना बुलंद है। जब मुहर्रम का चांद नजर आता है तो दरअसल ये हमें एक पैगाम देता है। ये चांद कहता है कि ऐ इंसान, एक और साल तुम्हारी जिंदगी से गुजर गया, अब अपने माल का जायजा लो। देखो तुमने अपने रब को कितना राजी किया और कितना नाराज किया, कितनी नमाजें कज़ा हुई, कितनी दुआएं मांगी थी जो ना मांग सके, कितने गुनाहों से बचना था जिनमें मुब्तला हो गई। ये चांद हमें याद दिलाता है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और एक दिन हम सब ने अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछले साल शदीद मुश्किलात में मुब्तला थे, लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी हालत बदल दी। और कितने ही ऐसे हैं जो गुज़िश्ता साल खुशहाल थे मगर आज आजमाइशों में घिरे हुए हैं। इसलिए कामयाबी, रिज़्क़, इज़्ज़त, सेहत, सकून सब अल्लाह ताला के हाथ में है। जब वो चाहता है लम्हों में हालात बदल देता है। मुहर्रम अल हराम सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि अल्लाह ताला के रहमतों का एक अजीम ख़जाना है। इस महीने में की गई दुआ रद्द नहीं होती। इस महीने में मांगी गई बख्शिश कबूलियत के करीब होती है और इस महीने में किया गया हर नेक अमल बंदे के दर्जात बुलंद करने का सबब बनता है। आज कितने ही लोग रिज़्क़ की तंगी का शिकार हैं, कितने लोग कर्जों के बोझ तले दबे हुए हैं, कितने ऐसे हैं जो बीमारियों से परेशान हैं, कितने ऐसे हैं जिनके घरों में बेसुकूनी, लड़ाई झगड़े और परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। कितने नौजवान रोज़गार के लिए दर बदर फिर रहे हैं, कितनी माएँ अपनी औलाद की कामयाबी के लिए रातों को जाग जाग कर दुआएं मांगती हैं, कितने बाप अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फ़िक्र में परेशान रहते हैं। अगर आप भी इन लोगों में शामिल हैं तो मायूस न हो। मुहर्रम अल हराम का ये मुबारक महीना आपके लिए उम्मीद का पैगाम लेकर आया। अल्लाह ताला के ख़जाने कभी ख़त्म नहीं होते। जब वो अता करता है तो हिसाब के बगैर अता करता है, और जब रिज़्क़ देता है तो ऐसी जगह से देता है जहाँ से इंसान ने कभी गुमान भी नहीं किया होता। नाज़रीन, तारीख़ गवाह है कि अल्लाह ताला ने हमेशा अपने बंदों की दुआएं कबूल फरमाई हैं। कितने ही लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब उन्होंने अल्लाह पर भरोसा किया तो अल्लाह ताला ने इन्हें इतना अता फरमाया कि वो खुद हैरान रह गए। कितने ऐसे थे जो नाउमीदी के अंधेरों में डूब चुके थे, मगर अल्लाह ताला ने इनकी ज़िंदगी को रोशनी से भर दिया। मुहर्रम अल हराम का महीना हमें सब्र, शुक्र, कुर्बानी और अल्लाह ताला पर कामिल भरोसे का दर्स देता है। ये महीना हमें सिर्फ याद दिलाता है कि दुनिया की मुश्किलात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, अल्लाह ताला की रहमत इन सबसे बड़ी है। आज जब मुहर्रम का चांद नज़र आ चुका है तो अपने दिल में ये अहद कर लें कि इस साल को गुज़िश्ता सालों से बेहतर बनाएंगे, लोगों के साथ उसने सलूक अख्तियार करेंगे और अपने रब से तल्लुक़ को मजबूत बनाएंगे। नाजरीन, बाज़ात इंसान दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक देता है लेकिन कामयाबी नहीं मिलती। फिर जब वो अल्लाह ताला के दरवाजे पर हाजिर होता है तो वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं मिलता। अल्लाह ताला अपने बंदों की आहों को सुनता है, आंसुओं को देखता है, दिलों के राज जानता है। आज इस मुबारक रात और इस बाबरकत महीने के आगाज़ पर अल्लाह ताला से दिल की गहराइयों से दुआ करें,
اپنے لیے دعا کریں، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کریں اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کریں کہ معلوم یہ محرم آپ کی زندگی کا وہ محرم بن جائے جس کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے۔ کیا معلوم یہ مہینہ آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بن جائے۔ کیا معلوم اللہ تعالیٰ آپ کے برسوں پرانی حاجات اسی مہینے پوری فرما دے۔ آپ کے رزق، صحت، عزت، سکون اور کامیابی کے دروازے اسی مہینے میں کھل جائیں۔ ناظرین، محرم الحرام کے اس مبارک چاند کی قدر کیجیے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی جانیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیجیے، توبہ کیجیے، دعا کیجیے، نیک اعمال کیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی میوس نہیں کرتا۔ ناظرین، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور محرم الحرام کے اس بابرکت گھڑی کا ہر لمحہ قیمتی ہے۔ آئیے اب اس مبارک عمل کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں روزانہ قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے روحانی اعمال، دعائیں اور نصیحتیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں جو دلوں کو سکون اور زندگی کو نیکی کی طرف لے جانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ناظرین، اب آئیے اس عمل کی طرف۔ آج محرم کا چاند دیکھ کر جب بھی آپ کو فرصت ملے باوضو حالت میں آپ مصلے پر بیٹھ جائیں۔ اگر کسی وجہ سے گھر سے باہر ہوں تو باوضو رہتے ہوئے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اصل چیز دل کی حاضری، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے محبوب آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 3 مرتبہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ نہایت افضل اور بابرکت ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے دل کی وہ حاجت یاد کیجیے جو آپ مدت سے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے، گھریلو سکون کے لیے، صحت و عافیت کے لیے یا جس جائز مقصد کے لیے آپ دعا کرنا چاہتے ہیں دل میں اس کی نیت کر لیں۔ اس کے بعد 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں، کیونکہ ہر نیک کام کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے ہو تو اس میں خیر، برکت اور رحمت شامل ہو جاتی ہے۔ اب چند لمحوں کے لیے دنیا کی فکروں کو اپنے دل سے نکال دیں، اپنے کاروبار، پریشانیوں، قرضوں، غموں اور مصروفیت کو بھول جائیے۔ یوں محسوس کیجیے کہ آپ کا دل صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ اپنے آپ کو روحانی طور پر مدینہ منورہ کی فضاؤں میں تصور کیجیے، محبت رسول سے اپنے دل کو بھر لیجیے اور پوری عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ یہ بابرکت وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یقین رکھیے جب بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی کوئی دعا ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی آہوں کو سنتا ہے، اس کے آنسوؤں کو دیکھتا ہے اور اس کے دلوں کے حال کو خوب جانتا ہے۔ میری بات غور سے سنیے، کیونکہ بعض اوقات انسان پوری زندگی آسانیاں تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن کامیابی کا راز ایک ایسے عمل میں پوشیدہ ہوتا ہے جسے وہ معمولی سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہے۔ آج محرم کا چاند دیکھ کر سب سے پہلا وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے وہ استغفار کا عمل ہے۔ جی ہاں، استغفار یعنی اپنے رب کے حضور اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا اور اس کی بارگاہ میں معافی کی التجا کرنا۔ ناظرین، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں جو غلطیوں سے پاک ہو۔ ہم سب خطا کار ہیں، ہم سب کو اپنے رب کی رحمت اور مغفرت کی ضرورت ہے۔ آج میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اپنے رب کے سامنے جھک جائیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجیے، اپنی کمزوریوں کو یاد کیجیے، اپنی غلطیوں کو یاد کیجیے اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے اور توبہ کرنے والے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ آج آپ نے جو استغفار پڑھنا ہے وہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یعنی میں اپنے رب سے، اللہ سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف زبان سے ادا نہ کیجیے بلکہ دل سے محسوس کیجیے کہ آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے تمام گناہوں، کمزوریوں، تمام کوتاہیوں کا اقرار کرتے ہوئے اس کی رحمت کے طلبگار ہیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 100 بار پڑھنا ہے اور اگر وقت اور فرصت ہو تو 313 مرتبہ پڑھ لینا مزید بہتر ہے، لیکن یاد رکھیں اصل طاقت صرف تعداد میں نہیں بلکہ اخلاص میں ہے۔ اگر 1 مرتبہ بھی دل سے استغفار پڑھ لیا تو استغفار انسان کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ غور کیجیے، جب بندہ اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو لے آتا ہے اور سچے دل سے کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطیاں ہوئی،
مجھے معاف فرما دے تو رحمت الہی جوش میں آتی ہے۔ نبی کریم نے اپنی امت کو کثرت سے استغفار کرنے کی تعلیم دی۔ استغفار دلوں کو پاک کرتا ہے، روح کو سکون دیتا ہے، بندے کو اپنے رب کے قریب کرتا ہے اور انسان کے اندر امید اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آج صرف الفاظ نہ پڑھے بلکہ اپنے دل کو بھی توبہ کی کیفیت میں لے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، جھوٹ، غیبت، حسد اور برائی سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف پلٹ آتا ہے تو اس کے دل پر چھائی ہوئی مایوسی کی دھند چھٹنے لگتی ہے، امید کی کرن روشن ہونے لگتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی زندگی میں نئے راستے پیدا کر دیتی ہے۔ استغفار کو پوری توجہ، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا سب سے خوبصورت راستہ توبہ اور استغفار کا راستہ ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر مکمل توجہ، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک ایسی عظیم صورت ہے جسے ہر مسلمان بچپن سے جانتا ہے، لیکن بہت سے لوگ اس کی روحانی عظمت اور پیغام کی گہرائی سے واقف نہیں۔ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن پاک کی مبارک سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورت میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمانے کا ذکر کیا۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ ناظرین ذرا غور کیجیے، جب آپ یہ سورت پڑھیں تو صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ ان کے پیغام کو بھی اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کریں۔ اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو یاد کریں، اپنی سانسوں کو، اپنے ایمان کو، اپنے والدین کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر کو، اپنی صحت کو اور ان تمام نعمتوں کو یاد کریں جو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اگر آپ کسی پریشانی میں، زندگی میں مشکلات محسوس کر رہے ہیں، اگر دل بے سکون ہے، اگر حالات آپ کی توقعات کے مطابق نہیں چل رہے، تو اس مبارک تلاوت کے دوران اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کیجیے، کیونکہ دعا مومن کا سب سے مضبوط سہارا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتا ہے۔ کوشش کیجیے کہ تلاوت کے دوران آپ کا ذہن منتشر نہ ہو، چند لمحوں کے لیے دنیا کی فکروں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیجیے۔ یوں محسوس کیجیے کہ آپ اپنے رب کے حضور بیٹھے ہیں، اس کا کلام پڑھ رہے ہیں اور اپنے دل کے راز اسی کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب ایک بندہ خاموشی سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی آنکھوں میں امید ہوتی ہے، دل میں یقین ہوتا ہے اور زبان پر اپنے رب کا کلام ہوتا ہے۔ ایسے لمحے انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں اور دل کو ایک عجیب سکون عطا کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس دوسرے وظیفے کو بھی پوری توجہ، ادب اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت کیجیے، اپنے رب کا شکر ادا کیجیے اور اس سے خیر، برکت، ہدایت، سکون اور آسانی کی دعا مانگیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بے حد حساب ہیں اور وہ اپنے بندوں کی دعاؤں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین، جب آپ سورہ کوثر 21 مرتبہ تلاوت مکمل کر لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنا تو جانتے ہیں لیکن شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ جو دل شکر گزار ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے اس مبارک عمل کا آخری وظیفہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر گزاری پر مشتمل ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر الحمدللہ یا رب پڑھنا ہے۔ ذرا سوچیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اسلام کی نعمت عطا فرمائی، اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس لیے آج چند لمحوں کے لیے اپنی حاجتوں سے پہلے اپنے نعمتوں کو یاد کریں، اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک اور محرم عطا فرمایا، ایک اور موقع عطا فرمایا کہ آپ اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اس سے اپنے دل کی بات کہہ سکیں۔ آپ نے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ الحمدللہ یا رب ایک بار ہو گیا، اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، لیکن یاد رکھیے اصل مقصد صرف الفاظ کی گنتی نہیں بلکہ دل میں شکر کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ جب بندہ سچے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے، امید پیدا ہوتی ہے اور اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ آج جب آپ یہ کلمات پڑھیں تو اپنے دل میں یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ، میں تیرا شکر گزار ہوں، تو نے مجھے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی جن کا میں حق بھی نہیں ادا کر سکتا۔ ناظرین، جب انسان شکر گزاری کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کی نظر صرف محرومیوں پر نہیں رہتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے۔ یہی احساس انسان کو مایوسی سے نکال کر امید کی طرف لے جاتا ہے۔ ترتیب اس طرح ہوگی:
پہلے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، دوسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر، تیسرے نمبر پر 11 بار الحمدللہ یا رب، اور آخر میں 2 بار 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اس طرح آپ کا یہ بابرکت عمل مکمل ہو جائے گا۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیے، اپنے دل کو عاجزی سے بھر لیجیے، اپنی آنکھوں میں امید کے چراغ روشن کر لیجیے، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجیے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنی بیماریوں، پریشانیوں، قرضوں اور تمام جائز حاجات کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ دعا وہ خزانہ ہے جو بندے کو اپنے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار سنتا ہے، ان کے دلوں کے حال جانتا ہے اور ان کی امیدوں کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری توبہ قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، ہمیں خیر و برکت والی زندگی نصیب فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔